अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर और आफिया नासिर ने। नावल का नाम है अंगना फूल खिलेंगे। मुसन्निफ़ा हैं राहत जबी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 14। पोर पोर खुद को सजाए सरतापा शोला जवाला बनी वो उसे झुलसाने ज़ेर करने को तैयार थी। रोशनी और तारीकी का हसीन इम्तजाज, नीम ख्वाबीदा माहौल, मोहब्बत निसार होने को तैयार थी। उबैद ठिठक कर रुका तो सानिया मुस्कुराई। सुर्ख याकूत में सफ़ेद मोती झलक दिखाने लगे। आज देखती हूँ मुझसे कैसे नज़रें चुराते हो। वो गोया पानी पर चलती उसके करीब आई। कहीं जाना है? सिर्फ तुम तक आना है। उसने पास आकर दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और ख़ुद सपुर्दगी के आलम में उन पर सर टिका दिया। उसके बालों से खुशबू आ रही थी। उसकी हालत पुरहिद्दत थी, मगर उबैद के दिल की धड़कन मामूल पर थी। अगर दिल खूबसूरत और सोचें पाकीज़ा ना हो तो हुस्न बेमानी है, उबैद ने दिल में एतराफ़ किया। वजूद का जादू बार बार नहीं चलता। इससे आगे मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार, एसार और वफ़ा पर इस्तवार होता है। कुर्बत के इन लम्हों में सब मनवा लूँगी। सानिया का जहन एक ही नुक्ता पर अटका था। कुर्बत के लम्हे, वजूद की कशिश, लम्स का जादू। प्लीज़, उबैद ने आहिस्ता से उसकी कलाइयाँ थामकर नरमी से खुद से दूर किया। सानिया जैसे पत्थर की हो गई। अंदर कुछ किरची किरची हो गया। वो कैसे उसे नज़रअंदाज कर सकता था? उसने बेहद हैरत से तकिया दुरुस्त करते उबैद को देखा। वो निसार होने को तैयार थी। अब क्या कदमों में बैठ जाए? उसने बेहद बिफर कर उसका बाजू खींचा। नहीं बर्दाश्त तो एक ही बार गोली मार दो या ज़िंदगी से बेदखल कर दो। उबैद बेतासुर सा उसे देखे गया। मुझे इतना बेवकत मत करो उबैद, उसने दांत पीसे। तुम्हें मुझसे वाबस्ता रिश्तों का एहतराम करना चाहिए था सानिया। तुम्हें इतनी संगदिली नहीं दिखानी चाहिए थी। वो तस्वीरें मैंने नहीं भेजी, वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। अगर तुम शादी रुकवाने के लिए अपनी और मेरी तस्वीरें भेज सकती हो, इस बात की परवाह किए बगैर कि सारा ख़ानदान जमा है, तो तुम ये भी कर सकती हो। वो गंग सी उसे देखे गई, फिर बमुश्किल बोल पाई। मैंने वो सब तुम्हारी मोहब्बत में किया था और ये सब तुमने इरम की नफ़रत में किया है। वो आहिस्ता से कहकर नीम दराज हो गया। हुस्न का मुजस्मा पथरा कर रह गया। उबैद ने जैसे उसे दो कौड़ी का कर दिया था। वो बेचैन थी। उसके सारे दावे, हर हथियार धरा का धरा रह गया। मोहब्बत तो अंधी होती है। फिर उबैद को इतना साफ दिखाई क्यों देने लगा? अब उसका इतना गुस्सा तो बनता ही है। राबिया गालिबन उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने ही आई थी। कोई वसीम से क्यों नहीं पूछता? सानिया ने बेचैनी से अपने घुटने पर हाथ मारा। दिमाग चल गया है इस लड़की का। सारा वक्त ये मुआ मोबाइल जोंक बना तुमसे चिमटा रहा। तुमने किसी लम्हे वसीम को दिया था। दादी चमक कर बोली। किसी ने तो ये हरकत की है। तुमने किसी को अपना मोबाइल दिया था? राबिया के कहने पर उसने पहली बार अपने दिमाग को रिवाइंड किया। फंक्शन में क्या क्या हुआ, वो कहाँ कहाँ बैठी, किससे बात की? सानिया, अपना मोबाइल देना, मेरा क्रेडिट ख़त्म है। मुझे एक फ्रेंड का पता करना है जो नताशा। वो बैठे से खड़ी हो गई। नताशा ने लिया था मेरा मोबाइल। इसका तो दिमाग चल गया है। अब उसके पीछे ना पड़ जाना, नादरा ने फ़ौरन टोका। वो ही है। सानिया ने तेज़ी से मोबाइल उठाकर नंबर मिलाया। सबके रोकने, ना करने के बावजूद जो मुंह में आया नताशा को सुना दिया। नताशा ने बेहद सुकून से सारी बात सुनी और ज़रा सी उंगली हरकत में आई और कॉल रिकॉर्डिंग पर चली गई। तुम पागल हो गई हो? राबिया ने मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया। हाँ, हो गई हूँ और घर भी छोड़ आई हूँ। कोई मुझे वापस जाने का ना कहे। वो गुस्से में किलसती कमरे में जा घुसी। इसे हुआ क्या है? दादी अंगिश्त अंदां थी। मैं तो पहले ही कहती थी इस तरह मत करें। तस्वीरों का तो बहाना बन गया है। उबैद को जब भी पता चलता यही सब होना था। हमारी रिश्तेदारी है। नताशा के साथ मंगनी करनी भी थी तो पहले उबैद के घर वालों को एतमाद में ले लिया जाता, मगर यहाँ मेरी सुनता कौन है? राबिया को गुस्सा आ गया। अब घर छोड़ आई है। दादी ने तासुफ से सर हिलाया। अच्छा किया, अब क्या वहाँ बैठी बेइज्जती करवाती रहती? नादरा ने बेजारी से हाथ हिलाया। बस आप शह देती रहें अम्मी। अभी जितना कुछ नताशा को सुना दिया है इसने, सब वसीम को बता देना है उसने। नताशा को बताने की क्या ज़रूरत थी? उसने बस रिकॉर्डिंग वसीम को भेजी थी। रात कांटों का बिस्तर थी। करवट करवट लीरो लीर कर देती। सोचों का अज़दहाम था जो उसे रगेद रहा था। उसके सारे फ़लसफ़े, सारे यकीन, दावे, गुमान सब धरे के धरे रह गए। वो आम सा मर्द निकला, आम सा शोहर। महबूब तो वो होता है जिसका गलत भी ठीक लगे।
کبھی پڑھا تھا اور یقین بھی کر لیا تھا، تو کیا اب وہ محبوب نہ رہی تھی، بس بیوی ہو کر رہ گئی؟ کچی عمر میں دیکھے اور ڈائریوں میں لکھے خوابوں کی تعبیر یہ تھی؟ لوگ سچے تھے، کتابیں جھوٹی تھیں۔ محبت رات کے پہلے پہر دیکھا کچی نیند کا خواب تھی۔ آنکھ کھل گئی، تعبیر سامنے آئی۔ پاگل رشتے میں محبت پہلی سیڑھی ہے، اور وہ بے وقوفوں کی طرح اس پر اٹک گئی تھی۔ دل و دماغ میں بھونچال برپا تھا۔ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے باقی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، تب رشتہ اپنی معراج کو پہنچتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے محو مناجات تھی۔ چاندنی اس کے وجود کو جھلسانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ موم بن کر پگھل جاتی، کسی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ باہر آ کر دیکھو، نادرا نے دانت کچکچائے۔ وہ آیا بیٹھا ہے۔ عبید؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ وسیم آیا ہے۔ نادرا نے اس کے ماتھے کو ٹہوکا دیا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ جلدی آؤ۔ نادرا تیر کی طرح باہر نکل گئیں۔ ثانیہ نے بس بال سمیٹے، چپل پہنی اور باہر آ گئی۔ دادی کے پاس بیٹھا وسیم آگ بگولا ہو رہا تھا۔ شبیر احمد اپنی بڑی ہوئی شیو میں انگلیاں چلا رہے تھے۔ ابا اس کو سمجھا دے، اس نے آج کے بعد نتاشا سے الٹی سیدھی باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی بفر کر بولا۔ اس نے کان بھر بھی دیے۔ دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹتے ثانیہ نے طنزیہ کہا۔ تبھی تو صبح صبح بھاگا آیا ہے۔ نادرا نے لقمہ دیا۔ کیوں نہ بھاگوں؟ وہ بیچاری۔ لفظ بیچاری پر ثانیہ نے بھویں اچکا کر ماں کو دیکھا۔ ابھی تک ہماری خاطر پوری فیملی کی باتیں سن رہی ہے کہ لڑکے والوں نے منگنی اپنے گھر کیوں نہ کی۔ اس بہانے اس کے رشتہ دار ہمارا گھر بار دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا کیا بہانے کر کے اس نے روکا، اور اب یہ اس پر الزام لگا رہی ہے۔ کس قدر بیگانہ لہجہ تھا، جیسے وہ وسیم کی کچھ لگتی ہی نہ ہو، سب کچھ نتاشا ہی نتاشا تھی۔ کوئی بیچاری نہیں ہے، ثانیہ غم و غصے سے چلائی۔ بہت چالاک ہے، اس سب میں وہ بھی شامل تھی۔ میں بتا رہی ہوں، ابھی اس منگنی کو ختم کر دیں، بہت پچھتائیں گے۔ وہ لڑکی… شٹ اپ! وہ تو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اپنا گھر تو بستا نہیں ہے، ہر دوسرے دن ناراض ہو کر یہاں بیٹھی ہوتی ہو، اور چاہتی ہو کہ میرا بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ ہائے، ساری دنیا اکٹھی دشمنی پر اتر آئی تھی۔ وہ بہن تھی، بتا رہی تھی کہ نتاشا نے یہ سب کیا ہے۔ وہ بھائی تھا، اسے یقین کرنا چاہیے تھا۔ وہ نہیں کر رہا تھا، الٹا اسے الزام دے رہا تھا۔ ابا دیکھ رہے ہیں، اس نے مدد کے لیے باپ کو پکارا۔ دادی کو دیکھا، وہ سچ بول رہی تھی، مگر کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ خوب سن رہا ہوں، تم عورتوں کا تو دماغ ہی الٹا ہے، جو منہ میں آتا ہے بولے جاتی ہو۔ شبیر نے تیوری چڑھائی۔ اور تمہاری کسی بات پر مجھے کبھی اعتبار ہوا ہی نہیں۔ لو جی، قصہ ختم۔ باپ نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ دادی انجان بنی اپنے دوپٹے کے دھاگے نوچتی رہی، اور ماں… ثانیہ نے امید سے دیکھا۔ نادرا بیٹے کے مقابلے میں اس کا ساتھ کیوں دیتی؟ ایک دو جملے کے بعد ہی چپ سادھ لی۔ وقت کا دھارا الٹا چل رہا تھا۔ اس مشکل وقت بھی اسے نہ جانے کیوں ارم یاد آ گئی۔ کم وقت کی بد دعا لگ گئی ہے۔ کردار بدلے تھے، سچویشن تو وہی تھی۔ میں کوئی کانوں کا کچا یا بے وقوف نہیں ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا۔ یہ ڈرامے اپنے سسرال میں جا کر کرنا۔ وسیم کھڑا ہوا۔ جو ابھی اس گھر میں آئی نہیں، اس کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ تمہیں اس کو گالیاں دینے کا کیا حق تھا؟ میں نے اسے کوئی گالی نہیں دی، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ثانیہ نے دہائی دی تو وسیم نے موبائل نکال کر ریکارڈنگ چلا دی۔ غصے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ بول گئے۔ اب سوچ رہی تھی یہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ ثبوت خود بول رہا تھا، اب وہ کیا بولتی؟ شبیر غصے سے کھڑے ہوئے۔ ابھی اور اسی وقت نکلو۔ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کو گھر سے کون نکالتا ہے؟ نادرا ہڑبڑا کر بولی۔ میں نکال رہا ہوں۔ اس فسادن لڑکی کا میرے گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اس سے کہیں اپنے گھر رہا کرے۔ ہمارے گھر آ کر فساد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمت ہے عبید کی جو اس کو برداشت کر رہا ہے۔ باپ بیٹے گھر سے نکل گئے۔ میری بیٹیوں کے نصیب ہی ایسے ہیں۔ سسرال سے ناراض ہو کر آئی تو باپ بھائی گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ نادرا رونے بیٹھ گئیں۔ ثانیہ کے سائیں سائیں کرتے دماغ پر ان کی آواز ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ یہ اس کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ ہاں تو جائے وہاں جہاں سب برداشت کر رہے ہیں۔ کسی نے گھر سے تو نہیں نکالا، خود ہی آئی ہے۔ دادی نے گردن گھما کر ثانیہ کو دیکھا۔ میری بچی گرے ہیروں کا کیا جاتا ہے؟ پھر سے چن لو، جھولی بھر لو۔ جا کر میاں کو منا لے۔ اب یہاں کوئی تمہیں گوارا نہیں کرے گا۔ معافی مانگ لو۔ معافی؟ اس کے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے سوچا تھا اسے روایتی زندگی نہیں جینی۔ زندگی اسے ساری روایتیں سکھانے پر تل گئی تھی۔ ثانیہ خاموشی سے گھر واپس آ گئی اور گھر کے معمول میں یوں شامل ہوئی گویا ہمیشہ سے اس کا حصہ ہو۔ آسیہ اس سے بہت کم باتیں کرتی، ارم بھی لیے دیے رہتی۔ توفیق صاحب آتے جاتے حال احوال دریافت کر لیتے۔ عبید کا وہی معمول تھا، صبح آفس، شام میں ماں باپ کے ساتھ، اور رات کو کمرے میں آ کر سو جاتا۔ بس اتنا ہوا کہ اب وہ ثانیہ کو آواز دے کر کام کہہ دیتا تھا۔ چائے بنا دو، کھانا لگا دو، میری شرٹ کہاں ہے؟
ثانیہ نے بھی عبید کا ہر کام اپنے ذمے لے لیا تھا۔ آفس کی تیاری، ناشتہ، کھانا، پھر ملازمہ کے ساتھ مل کر صفائی ستھرائی۔ ارم اسے مصروف دیکھتی تو دخل دینے کے بجائے کسی اور کام میں لگ جاتی۔ سجنا سنورنا، نئے نئے کپڑے پہننا وہ سب بھول گئی تھی۔ الماری میں اس کے سارے کپڑے استری شدہ موجود تھے۔ عبید نے مڑ کر دیکھا، ثانیہ بیڈ شیٹ بدل رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر عبید کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ ثانیہ دوسری بیڈ شیٹ نکالنے کے لیے الماری کی طرف آئی۔ عبید نے اپنے کپڑے نکال لیے مگر جگہ نہیں چھوڑی۔ مجھے بیڈ شیٹ نکالنی ہے، ثانیہ کو ٹوکنا پڑا۔ خیریت تو ہے؟ کچھ دنوں سے تمہارے معاملات بدلے بدلے سے ہیں۔ عبید نے اسے غور سے دیکھا۔ دھلا دھلایا چہرہ، بالوں کی سادہ سی چوٹی، ہلکی پھلکی جولری تک غائب تھی۔ ثانیہ نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے شوہر پر نہ روپ اثر کرتا ہے، نہ معافی، نہ آنسو۔ سوچا خدمت کر کے دیکھ لوں۔ اچھی بات ہے، حلیہ بھی درست کر لو، وہ کہہ کر جگہ چھوڑ گیا۔ کس لیے؟ ثانیہ پلٹی۔ میرا شوہر مجھے اس گھر میں مہارانی نہیں نوکرانی کی طرح دیکھنا چاہتا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ میں نے تو مہارانی ہی بنا کر رکھا تھا ثانیہ۔ عبید کا لہجہ اداس تھا۔ اب کیا ساری زندگی مجھے میری غلطیوں کی سزا ہی دیتے رہو گے؟ وہ رو پڑی۔ عبید کو تکلیف ہوئی۔ اس نے کپڑے بیڈ پر ڈال دیے، پاس آ کر ثانیہ کے ہاتھ ہٹائے، نرمی سے آنسو صاف کیے، پھر بازو سے تھام کر بیڈ کے کنارے بٹھا دیا۔ وقت آ گیا ہے ہم بیٹھ کر اپنی ترجیحات تیار کر لیں۔ ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے، تمہاری پہلی ترجیح تمہارے گھر والے ہیں۔ ثانیہ نے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا۔ وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی پہلی اور دوسری ترجیح نہیں ہوتا، میرے لیے تم بھی اہم ہو اور وہ بھی، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا میں صرف تمہارا شوہر نہیں ہوں، بھائی ہوں اور بیٹا بھی۔ یہ لوگ مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے تمہارے گھر والے تمہیں ہیں۔ میں نے وہ تصویریں نہیں بھیجی تھیں، نتاشا نے بھیجی تھیں۔ عبید ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ تمہیں مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا، یہی غلطی ہوئی۔ ثانیہ کے لہجے میں ندامت تھی۔ مجھے لگا ارم کو دکھ ہوگا، بس اسی لیے۔ ایک بات کلیئر کر لو، ارم وسیم سے محبت نہیں کرتی تھی، اور ویسے بھی اس کا رشتہ اتنے اچھے گھر اور اتنے اچھے انسان کے ساتھ ہوا ہے کہ اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مجھے کیا پتا، مجھے تو کسی نے اس قابل سمجھا ہی نہیں۔ وہ سوں سوں کر رہی تھی۔ عبید نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اسے دیا۔ اس قابل بننا پڑتا ہے ثانیہ، کچھ بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتا۔ میں کوشش کروں گی۔ پہلے رونا تو بند کرو، بہت بری شکل ہو رہی ہے۔ وہ تو تمہیں میں ویسے ہی بری لگتی ہوں، تبھی تو دور دور رہتے ہو۔ بس دور نہ ہوتا تو تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس کیسے ہوتا؟ عبید نے بازو پھیلا کر اسے قریب کیا۔ مار ڈالتی ہو، میری کمزوری ہاتھ لگ گئی ہے نا؟ ثانیہ نے شاکی نظروں سے عبید کو دیکھا۔ یہ شکایت تو اسے اپنے آپ سے بھی تھی۔ ثانیہ کو عبید کی کمزوری بننا تھا۔ عبید نہ جانے کب حاوی ہوتا چلا گیا۔ میں کچھ بھی کر لوں، اس گھر میں کبھی میری اہمیت نہیں ہو سکتی۔ ثانیہ کی شکایتوں کا دفتر کھل گیا۔ تم کچھ کرو تو صحیح، عبید کا لہجہ بدلا۔ کیا کروں؟ وہ کچھ خوبصورت بات سننا چاہتی تھی۔ ابھی تو ناشتہ بنا دو، آفس سے لیٹ ہو گیا ہوں اور جلدی آنا ہے۔ بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی مگر اٹھنا پڑا۔ کتنے دنوں کے بعد تو عبید نے اس سے بات کی تھی۔ عبید بھی کپڑے اٹھا کر کھڑا ہو گیا، اسے شاور لینا تھا۔ شام کو ارم کے سسرال والے شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ امی سے پوچھ لینا کیا انتظام کرنا ہے۔ عبید کا لہجہ سرسری تھا مگر اگلا مرحلہ یہی تھا کہ ساس بہو کے تعلقات نارمل ہو جائیں۔ ابھی بھی نہیں بتانا تھا۔ وہ دل میں کلستی کچن میں آ گئی جہاں آسیہ توفیق صاحب کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ ثانیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا ان سے بات کرے مگر پوچھنا پڑا۔ مہمانوں نے کتنے بجے آنا ہے آنٹی؟ آسیہ کا دل چاہا صاف صاف کہہ دیں میری بیٹی کے سسرال والوں اور اس کی خوشیوں سے دور رہو، مگر وزاداری آڑے آ گئی، تبھی تفصیل سے بتانے لگیں۔ لیکن اس کے بعد ثانیہ نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ مسلسل ان کے ساتھ کچن میں لگی رہی تھی۔ ارم نے ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر سیٹ کر لیا۔ کیا پہن رہی ہو؟ ارم وارڈروب کھولے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ مہمانوں کے آنے میں کچھ ہی دیر تھی۔ آسیہ نے کہا وہ تیار ہو جائے کہ ثانیہ چلی آئی۔ کچھ بھی پہن لوں گی۔ انہوں نے کون سا؟ لاؤ میں مدد کرواؤں، وہ پاس آ کر بولی تو ارم ایک طرف ہو گئی۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ تصویر دیکھی ہے۔ بات نہیں ہوئی؟ ثانیہ مسکرائی۔ نہیں۔ ارم ایک سوٹ نکال کر دیکھنے لگی، اس کا انداز محتاط سا تھا۔ دل تو چاہتا ہوگا۔ ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ارم نے خود ہی ایک سوٹ نکال لیا۔ ویسے یہ سب کچھ جلدی نہیں ہو رہا؟ آنن فانن رشتہ آنا، بات طے ہونا اور اب تاریخ، کچھ دیکھ بھال تو کرنی چاہیے تھی، اجنبی لوگ ہیں۔ ابو نے بات طے کی ہے تو کچھ سوچ کر ہی کی ہوگی۔ میں تیار ہو جاؤں؟ ہاں میں انتظام دیکھ لوں۔ ثانیہ چلی گئی تو ارم نے گہری سانس لی۔ وہ اب ثانیہ کی موجودگی میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تھی۔ مہمانوں کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو ثانیہ کی آنکھیں ہی کھل گئیں۔ حاجرہ بیگم پورے تم تراک اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ آئی تھی۔ ساتھ میں چند قریبی عزیز تھے۔
پھل، مٹھائی، میوہ جات کے ساتھ ارم کے لیے خوبصورت اور قیمتی تحائف بھی تھے۔ ثانیہ کو مایوسی ہوئی، اسے تو لگا تھا بس جلد بازی میں کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ لیا ہوگا، مگر یہاں ہر چیز منہ سے بول رہی تھی۔ کیا پتہ لڑکا کیسا ہو، اسے پورا یقین تھا یقیناً لڑکے میں کوئی کمی ہوگی۔ اس کے خیالوں کے درمیان ہی 2 ماہ بعد کی تاریخ دے دی گئی۔ فروخت تو وہاں آ نہ سکتا تھا، دادی خود ہی ملنے چلی آئیں۔ کمزور ہاتھوں سے پیٹ ڈالا، وہ بھی ہنستے ہنستے مار کھاتا رہا، پھر کان پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ رابعہ نے دادی کو واپس نہ جانے دیا، اصرار کر کے روک لیا، سر میں تیل کی مالش کی، نہلایا دھلایا، گڑیا سی بنا کر پلنگ پر بٹھا لیا۔ فروخت کو نوکری مل گئی تھی، واپس آ کر دادی کے پاس لیٹا چہلیں کرتا رہتا۔ گھر سے دور رہ کر گھر والوں کی قدر ہو گئی تھی۔ آصفہ پوتوں میں مگن، کبھی کبھار دورہ پڑتا تو رابعہ کے لتے لے لیتی۔ رابعہ کو ہنس کر ٹالنا آتا تھا۔ سہیل اب بھی فروخت سے کھینچا رہتا تھا۔ فروخت نے نانی سے شکایت کی، بھائی نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا، تو کیا تمہارا منہ ماتھا چومے؟ دادی نے تنک کر کہا۔ گھر آنے کی اجازت دے دی، اور کیا چاہیے؟ وہ تم نے جو کیا تھا کوئی اور بھائی ہوتا تو؟ میں کیا کرتا، ثانیہ نے دماغ خراب کر دیا تھا۔ فروخت شرمندہ ہو کر کان کھجانے لگا۔ دماغ تو اس کا اب بھی خراب ہے، ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے، جب دیکھو ناراض ہو کر آئی ہوتی ہے، دادی نے بیزاری سے بتایا۔ اچھا؟ فروخت کے کان کھڑے ہوئے اور دادی کی چھٹی حس نے الارم بجائے تو خشمگی نگاہوں سے گھورنے لگیں۔ تمہیں کیا، اپنی نوکری پر توجہ دے، پھر تیرے لیے بھی کوئی دلہن ڈھونڈے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، لڑکیوں پر اعتبار نہیں رہا۔ شادی کے نام پر زخم ہرے ہونے لگتے تھے، ساری ایک جیسی تھوڑی ہوتی ہیں، انہوں نے پچکارا۔ اپنی رابعہ جیسی ہیرا لڑکی ڈھونڈوں گی۔ تبھی رابعہ سبزیوں کا سوپ بنا کر لے آئی۔ عقب میں آصفہ دونوں بچوں کو دائیں بائیں لٹائے آ گئیں۔ فروخت نے لپک کر دونوں کو ان سے لے لیا، اس کی جان تھی بھتیجوں میں۔ اماں ذرا دیکھنا ان کے ماتھے کیسے گول سے ہو رہے ہیں، اور سر کتنا لمبا ہے۔ آصفہ کے اپنے بکھیڑے تھے، ان کا بس نہ چلتا دونوں بچوں کو پھر سے گھڑ لیں۔ اس کی تو ناک بھی پھینی ہے، دادی نے بغور جائزہ لے کر نیا انکشاف کیا۔ لگتا ہے کروٹ کے بل سلاتی ہو۔ رابعہ کا منہ بیچارہ سا ہو گیا، آج اسے سارا دن یہی لیکچر سننا تھا۔ فروخت کہا دباتا پھینی ناک والے کو چومنے لگا۔ اماں میں نے سنا ہے وسیم کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، رابعہ کے کمرے سے نکلتے ہی آصفہ نے پوچھا۔ ہاں تو تمہیں کیا، اللہ اس کے نصیب میں کرے، تمہارے تو اپنے دونوں کما رہے ہیں۔ دادی نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ یہاں تو 2 دن رہنا تھا، واپس تو وہیں جانا تھا۔ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا، آصفہ کی سیانی سی ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں، ہر روز بازار کے چکر لگتے۔ جہیز کے لیے تو حاجرہ نے صاف منع کر دیا تھا، جو کچھ گھر میں ہے سب ارم نے ہی برتنا ہے، اور گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ پھر بھی کپڑا لتا زیور، دونوں ارم اور آسیہ بازار نکل جاتی اور پیچھے وہ رہ جاتی جلتی کلستی۔ ہٹکی ایسی پکی تھی کہ اس دن کے بعد میکے میں جھانکا تک نہیں، نادرہ ہی 1-2 بار چکر لگا گئی تھی۔ عبید اچانک ہی چلا آیا، وہ برآمدے میں بیٹھی پھولوں پر منڈلاتی شہد کی مکھیوں کو دیکھ رہی تھی، بیزاری چہرے سے نمایاں تھی۔ تم اس وقت خیریت، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اسے اچانک اور بے وقت گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ بس یوں ہی مجھے لگا کہ جیسے کوئی بہت فارغ بیٹھا مجھے یاد کر رہا ہے۔ میں اب تمہیں یاد نہیں کرتی، ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ ہاں تم مجھے حفظ کر چکی ہو۔ عبید نے چند پھول توڑ کر اس کی طرف اچھالے، ایک پھول بالوں میں اٹک گیا، دوسرے گود میں آ گرے۔ رہنے دو، اب ایسی حرکتیں اچھی نہیں لگتی۔ ثانیہ نے ہاتھ مار کر پھول نیچے گرا دیے۔ مانا کہ گرمی شروع ہو گئی ہے، اتنے انگارے کیوں چبا رہی ہو؟ عبید نے اس کے بالوں میں اٹکا پھول نکالا۔ چھوڑو، کھانا کھاؤ گے؟ لیکن باہر۔ ثانیہ نے کچھ حیران ہو کر عبید کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر بولی، گھر میں بنا ہے، وہ رات کو کھا لیں گے، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تمہیں شاپنگ بھی کروانی ہے۔ عبید نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ رہنے دو عبید، پتہ نہیں گھر والوں نے مجھے شادی میں شامل بھی کرنا ہے یا نہیں، میں تو ویسے بھی کسی بات میں نہیں ہوں، نہ بات طے ہونے میں نہ شاپنگ، مجھ سے تو ہر چیز یوں چھپائی جا رہی ہے جیسے نظر لگا دوں گی۔ وہ یاسیت سے گویا ہوئی۔ مسز، میں اس وقت کوئی فالتو بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، بس ریڈی ہو جاؤ، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں۔ ثانیہ نے بھی عقل کو ہاتھ مارا اور تیزی سے اندر بھاگی۔ عبید بھی مسکرا کر فریش ہونے چلا گیا۔ امی اب بس کریں، میرے پیر سوج گئے ہیں۔ ارم کا بس چلتا تو بیچ مارکیٹ میں بیٹھ جاتی، پتہ نہیں مائیں اس موقع پر تھکتی کیوں نہیں ہے۔ ایک سے ایک بہترین چیز کی تلاش میں انہوں نے پوری مارکیٹ اور مال کھنگال لیا تھا۔ بہت سا سامان انہوں نے توفیق صاحب کے ساتھ گاڑی میں گھر بھجوا دیا تھا۔ ہاں تھک تو میں بھی گئی ہوں، چلو باقی کل پر رکھتے ہیں۔ سد شکر کہ آسیہ مان گئی، لیکن گھر جانے سے پہلے مجھے کسی اچھی جگہ سے کھانا کھلائیں۔ ارم نے جھٹ سے فرمائش چڑھ دی، تبھی آسیہ کا موبائل بجنے لگا۔ تمہاری ساس کی کال ہے، یہ پکڑو۔ انہوں نے باقی کے بیگز بھی ارم کو تھما دیے۔ جی آپا، سمدنوں میں بلا کی یگانگت تھی، دن میں تبادلہ خیال کے لیے کتنے ہی فون کھڑکا لیے جاتے،
हाजरा तो वैसे भी अकेली थी, उन्हें बार बार मशवरे के लिए आसिया की ज़रूरत पड़ती। उन्होंने तो कहा था बरी की तैयारी भी आसिया इरम की मर्ज़ी से खुद ही कर लें, लेकिन आसिया को मुनासिब ना लगा। चलो, कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने उजलत में कहा, कहाँ? तुम्हारी सास यहाँ करीब ही एक बुटीक पर हैं, उन्होंने कहा है इरम साथ है, वलीमे का ड्रेस उसकी पसंद से ही ले लेते हैं। अम्मी, इरम ने एहतजाजन उन्हें देखा। सुबह से शॉपिंग के लिए ख्वार वो इस हुलिये में सास के सामने जाती अच्छी लगेगी, मगर आसिया ने उसकी एक ना सुनी। असल भाग जाने का दिल उस वक्त चाहा जब उसने सोफे पर बैठे अफान को देखा, जो तसल्ली से बैठा मोबाइल में मसरूफ़ था। इरम ने हाथों में पकड़े सारे बैग्स एक तरफ ढेर कर दिए। काश वो उनके साथ खुद भी ढेर हो सकती। तभी अफान ने सर उठाकर दोनों को देखा और एहतरामन खड़ा हो गया। आसिया उससे सलाम दुआ करने लगी। इरम क्या करती, बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर देखने लगी। आसिया आगे बढ़ गई। इरम ने तेज़ी से आगे बढ़ना चाहा, मगर वो दराज कामत रास्ते में हायल हो गया। कैसी हैं आप? भूतनी लग रही हूँ, उसने दिल में जवाब दिया। अच्छी हूँ, ये तो बाद में पता चलेगा। भूरी आंखों में मुस्कुराहट का तासुर उभरा। अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं। इरम को अपनी घबराहट पर गुस्सा आने लगा। आपके बच्चे कैसे हैं? इरम का दिमाग भग से उड़ गया। उसने झटके से सर उठाकर उसे देखा। चिड़िया के बच्चे, अफान ने हैरत से दोबारा दोहराया। उसने शायद पहले भी यही कहा था। उसके कान बंद हो गए थे। वो तो उड़ गए। वो खुद भी उड़ने के लिए रास्ता तलाशने लगी। तभी आसिया ने उसे पुकार लिया तो अफान एक तरफ हो गया। इरम तेज़ी से गुजर कर हाजरा से मिलने लगी। इरम के कमरे में सामान ही सामान बिखरा था। बरी की शॉपिंग एक तरफ, हाजरा ने उसे वैसे भी बहुत से तोहफ़े ले दिए थे। सामान उठाते रखते इरम के लबों पर मुस्कान बिखर गई। सबसे मुश्किल मरहला वलीमे के ड्रेस का था, या ब्राइडल ड्रेस का। आसिया और हाजरा ब्राइडल में सुर्ख रंग चाह रही थी। न जाने कब वो अकब में आ खड़ा हुआ। मुझे सुर्ख रंग पसंद नहीं। तीनों ही चौंक गईं। ये वाला कैसा है? हाजरा ने एक और ड्रेस की तरफ इशारा किया। बेकार है, वो संजीदा था। तुमने पहनना है, हाजरा चिढ़ गई। इरम ने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त की। मुझे देखना तो है ना, या उस पर भी पाबंदी है? उफ़, इरम की गर्दन ही झुक गई। जाकर बैठो, जिसने पहनना है खुद ही पसंद करेगी। हाजरा ने डांट दिया तो वो कंधे उचकाकर वापस मुड़ गया। फिर इरम को एक ड्रेस पसंद आ ही गया, लेकिन वो उसमें कुछ तब्दीलियां करवाना चाहती थी। डिज़ाइनर ने यकीन दहानी करवाई कि वो मुकर्ररा वक्त तक सब कुछ करवा देगी। इरम की नज़र बेइख्तियार आईने की तरफ उठी। वो कोहनी पर वज़न डाले एक तरफ को झुककर बैठा उसी को देख रहा था। माथे पर हल्की सी शिकन बताती थी कि ये देखना देखना नहीं, उसका जहन कहीं और है। जैसे ही इरम से निगाह मिली, उसने सीधा होकर असबात में गर्दन हिला दी, गोया उसकी पसंद को अप्रूवल दे दिया था। इरम, सानिया की आवाज़ पर इरम चौंक गई। सानिया ने बिखरे सामान को देखा। इसी तजस्सुस में वो आई थी। सुना था इरम की सास ने बहुत शॉपिंग करवाई थी। कुछ मदद करवाऊं? हाँ, इतना सामान है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखूं। उस पर थकावट इतनी है कि फिर अचानक याद आया, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हाँ, तुमने तो कभी कहा नहीं, उबैद ले गया था। हाँ, वो कह रहा था मैं खुद ही शॉपिंग करवा दूंगा। इरम जूतों के डब्बे अलमारी में रखने लगी। सानिया ने एक बैग खोला, मेकअप का सामान था। तुम्हारी सास कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ नहीं करती? वो कहती हैं मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग करना अच्छा लगता है, इरम ने सादगी से बताया। कमाल है, सानिया ने ताज्जुब से भवें उचकाईं। अफान भी साथ था? हाँ, इरम ने रुख बदल लिया, मगर लबों के कोनों में मचलती मुस्कान सानिया की निगाहों से पोशीदा ना रही। क्या क्या बातें हुई? सानिया बेड के किनारे बैठ गई। कुछ खास नहीं, इरम ने कन्नी कतराई। तुम बताना नहीं चाहती? बस उसने मुझसे मेरा सेल नंबर मांगा था, वो ना चाहते हुए भी बता गई। फिर मुझे अपना नंबर भूल गया, इरम ने मासूमियत से बताया। तुम्हें अपना नंबर याद नहीं? अफान ने तहय्युर से पूछा था। आसिया और हाजा जूलर से उलझ रही थी। याद था, जहन से निकल गया। इरम ने शर्मिंदगी से निचला लब दांतों तले दबाया तो अफान ने उसके हाथ से उसका सेल ले लिया। अपना नंबर डायल किया तो उसके मोबाइल पर बेल जाने लगी। मेरा नंबर सेव कर लेना, मुझे अफान कहते हैं। आखिरी जुमले में शरारत ही शरारत थी। मतलब आदम बेजार नहीं है, रोमांटिक मिजाज है, सानिया ने तबसरा किया। इरम ना चाहते हुए भी उसे बता गई थी और इसमें छुपाने वाली कोई बात भी नहीं थी। पता नहीं, चलो आज रात पता चल जाएगा। आज रात? इरम ने ताज्जुब से उसे देखा। नंबर लिया है, कॉल नहीं करेगा? मुझे नहीं पता, मैं अब्बू से चाय का पूछ लूँ। इरम जल्दी से बाहर निकल गई। सानिया ने इर्द गिर्द फैले सामान को देखा। इरम को जब भी मिला बिना कोशिश के छप्पड़ फाड़ ही मिला। वो वाकई खुश नसीब थी। सानिया के अंदर तासुफ सा उभरा। मेरी ज़िंदगी में तो कोशिशें ही लिखी हैं। ऐसे घर में रहने और बसने के ख्वाब तो उसने देखे थे। गेट खुला और गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई।
نگاہوں میں وسیع لان کا منظر ابھرا، وہ عبید اور ان کے بچے۔ اس نے اپنی فیملی کو ایسے ہی لان میں بیٹھ کر چائے پیتے دیکھا تھا۔ وسیع و عریض ڈرائنگ روم کے بیش قیمت فرنیچر، آرائشی فانوس، بڑا سا گھڑیال، ڈیکوریشن پیسز، وہ گھر عمارت اور روایت کا خوبصورت امتزاج تھا۔ ایلس ان ونڈرلینڈ، عبید نے سرگوشی کی۔ وہ جو ننھی بچی کی طرح گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شرمندہ سی ہو کر حاجرہ کی طرف متوجہ ہوئی، جنہوں نے ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ آخر ہونے والی بہو کی بھاوج پہلی بار ان کے گھر آئی تھی۔ حالانکہ آسیہ اسے اس طرح بھیجنے کو تیار نہ تھی، مگر کارڈ چھپ کر آ گئے تھے اور عبید کو کارڈ دینے آنا تھا تو ثانیہ بھی تیار ہو گئی۔ وہ عبید کی وجہ سے مجبوراً راضی ہو گئی، ورنہ اس وقت ایک روایتی ماں کی طرح اپنی بیٹی کی خوشیوں کو ہر حاسد کی نظر سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ آنٹی، اس گھر اور کاروبار میں تو باقی لوگوں کا بھی حصہ ہوگا۔ بہت سی ضروری باتوں کے درمیان ثانیہ نے اچانک ہی غیر ضروری بات کر دی۔ عبید نے پہلو بدلا۔ نہیں، یہ سب کچھ عفان کا ہے، حاجرہ بیگم نے مسکرا کر تسلی کروائی۔ میں نے تو ابھی تک عفان کو دیکھا ہی نہیں۔ ثانیہ نے اپنی مایوسی چھپائی۔ کچھ تو ایسا مل جائے کہ دل کو تسلی ہو، یہاں تو سب کچھ پرفیکٹ نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے عفان میں ہی کوئی کمی ہو۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر میں اس کے ہاتھ کیا لگنے والا تھا۔ بیٹا، آپ ہمارے گھر آئے ہی پہلی بار ہو، ورنہ عفان سے ملاقات ہو جاتی، حاجرہ نے رسانیت سے کہا۔ ابھی تو وہ آفس، حاجرہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب وہ دراز قامت اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، حاجرہ مسکرا دی۔ عبید نے آنے سے پہلے عفان کو کال کر دی تھی، تبھی وہ آفس سے جلدی اٹھ گیا۔ کتنا بھی مغرور ہو مگر اسے رشتے نبھانے تو آتے تھے، آخر حاجرہ کا بیٹا تھا۔ عبید اٹھ کر اس سے ملنے لگا اور ثانیہ سلام کا جواب بھی نہ دے پائی۔ یہ عفان تھا۔ گہری مایوسی اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ کوئی کمی، کوئی خامی۔ وہ ایک دراز قامت، پرکشش اور جاذب نظر نوجوان تھا، بات کرنے کے انداز میں رکھ رکھاؤ اور وقار تھا۔ عفان اس سے حال احوال پوچھ رہا تھا، وہ حال دل کیا بتاتی، بس بناوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر رہ گئی۔ عفان عبید کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ ثانیہ کو چپ سی لگی، وہ بس حاجرہ کی ہر بات کے جواب میں ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ عبید نے ایک دو بار اس کی خاموشی کو محسوس کر کے اس کی طرف دیکھا تو وہ ذرا سنبھلی۔ عبید حاجرہ بیگم سے بارات اور دیگر معاملات کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ عفان معذرت کر کے کھڑا ہو گیا، اسے کپڑے تبدیل کرنے تھے، فریش ہونا تھا۔ بی بی جان، ثانیہ نے لگاوٹ سے پکارا، میں آپ کا گھر دیکھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں بیٹا، آپ کا اپنا گھر ہے، انہوں نے خوش دلی سے کہتے عفان کو دیکھا۔ بھابھی کو گھر دکھا دو۔ یہ کام تو مسرت بھی کر سکتی ہے، عفان نے دل میں سوچا مگر مروت میں چپ رہا۔ اسے ثانیہ عجیب سی لگی، ایک ایک چیز کو دیکھتی، ہر کونے کے بارے میں دریافت کرتی جیسے اس نے وہاں رہنا ہو۔ عفان کو کوفت ہونے لگی۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، ثانیہ کے لہجے میں حد درجہ ستائش تھی۔ لوگ تو ایسے گھر میں رہنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ شکریہ، وہ مسرت کو بلا کر خود اپنے کمرے میں جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ ثانیہ کا ارادہ تو سرونٹ کوارٹرز دیکھنے کا بھی تھا۔ ارم آپ کی کال کا انتظار کرتی رہی۔ وہ فش ایکویریم کے پاس رک گئی۔ میری کال؟ عفان نے تعجب سے پوچھا۔ آپ نے اس کا نمبر جو لیا تھا؟ ثانیہ کی نگاہ چھوٹی نیلی چمکیلی مچھلی پر تھی۔ دل چاہا مٹھی میں لے لے۔ وہی، ہر چیز دسترس میں ہو۔ نمبر تو، عفان کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے اپنے منگیتر سے بات کرنے کی۔ میں اور عبید تو پوری رات بات کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ایسی کون سی باتیں تھیں؟ وہ نادان تھا، معصوم یا حد درجہ چالاک؟ شاید اس سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ ثانیہ سنبھلی۔ لگتا ہے آپ بالکل بھی رومانٹک نہیں ہیں۔ شاید، عفان نے ہلکے سے سر کو جھٹکا۔ کوئی بات نہیں، ارم بہت قناعت پسند لڑکی ہے، گزارا کر لے گی۔ وہ ہنسی۔ شاید جو میری زندگی میں آئے اسے گزارا ہی کرنا پڑے۔ وہ سوچ کر رہ گیا، پتہ نہیں وہ اتنا بڑا گھر کیسے سنبھالے گی۔ وہ شاید خود کلامی تھی۔ عفان بور ہونے لگا۔ اس گھر کے معاملات بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں، اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ وہ محنت کی عادی ہے، گھر سنوارنے سجانے کا تو جنون ہے۔ بہت اچھی لڑکی ہے، اتنی اچھی کہ میں اسے اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ عفان چونک گیا۔ تو یہ کہ آپ کا رشتہ آ گیا اور انکل نے نہ کسی سے پوچھا اور نہ کسی کو بتایا، بس فٹ سے ہاں کر دی۔ ثانیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ارم سے بھی نہیں پوچھا؟ اس سے قبل کہ ثانیہ عفان کے سوال کا جواب دیتی، افتح و خیزہ مسرت دوڑتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا؟ وہ ثانیہ کو دیکھ کر ٹھٹکی، پھر عفان کو دیکھا۔ وہ آئی ہیں۔ وہ کا کوئی نام بھی ہوگا؟ زارا بی بی، مسرت کی آواز مدھم ہوئی۔ عفان کے چہرے پر ایک غیر معمولی سا تاثر ابھرا، پتھریلا، سرد۔ وہ ثانیہ سے معذرت کرتا تیزی سے چلا گیا۔ مسرت بھی اس کے پیچھے لپک کر گئی۔
लॉबी में अकेली खड़ी सानिया को बेइज्जती का एहसास हुआ। वो मानी के कार्ट के पास खड़ी थी, स्याह ब्रांडेड कुर्ता पजामे में मलबूस, बिना दुपट्टे के। उसके स्टेप्स में कटे बाल चेहरे के अतराफ में बिखरे थे। सुनहरी जंजीर वाला बैग कंधे पर झूल रहा था। चेहरे पर मेकअप की तह जिसने उसके दिलकश नकूश को मज़ीद निखार बख्शा था। अफ़ान को याद ना था कि कभी उसने ज़ारा को स्याह लिबास या इतने मेकअप में देखा हो। वो तो मस्त मलंग टाइप लड़की थी। कैसे हो अफ़ान? वो उसे यकसर नज़रअंदाज करके काट पर झुका और मानी को बाजुओं में भींचकर सीने से लगा लिया। वो भी जो कच्ची नींद में था हड़बड़ाकर जागा। अफ़ान को देखा तो एक बेसाख्ता मुस्कुराहट फूल जैसे लबों पर खिली, फिर उसने कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। हाय, वो इस मुस्कुराहट पर अपनी सारी दौलत लुटा सकता था। अफ़ान ने उसका सर चूम लिया। ज़ारा की आंखें भीग गईं। कुछ याद आया था और बहुत ही शिद्दत से याद आया था। बस हो गई ममता ठंडी, गहरा तंजिया तमस्खराना लहजा। ज़ारा के आंसू पलकों पर ही मंजमद हो गए। मोहसिन ने अचानक ही दुबई की फ़्लाइट बुक करवा ली। ये मैं ही जानती हूँ किस दिल से मानी को छोड़ने। तुम इसे एक ही बार छोड़ जाओ, हम पर एहसान होगा, वो गुर्राया। ज़ारा एक लम्हे को चुप सी हो गई। इतना कड़वा मत बोलो अफ़ान, कभी हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत और बाइज़्ज़त रिश्ता रहा था। ज़ारा के लहजे में कसक जागी। कभी ये घर उसका था, ये लोग उसके थे। वो उन्हें छोड़ने और दूर होने का सोचती भी तो सांस बंद हो जाती, मगर फिर वो कड़ी ही टूट गई जो ज़ारा को इस घर से जोड़े हुए थी। अब उस रिश्ते का नाम भी तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। अफ़ान की निगाहों से शरारे बरसने लगे। जैसे ही ससुराल में हालात स्टेबल हुए मैं मानी को ले जाऊंगी। उसने हसरत से उसके कंधे से लिपटे बेटे को देखा। मैं मानी को तुम्हें दूंगा, ऐसी किसी भूल में मत रहना। अफ़ान ने दांत पीसे। अब तुम जाओ यहाँ से। अफ़ान, मैं मुसर्रत। वो अफ़ान की आवाज़ पर भाग आई और मिन्नत भरी आवाज़ में बोली, ज़ारा बीबी आ जाएं। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली। मैं बीबी जान, घर में मेहमान हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे मिलो। अफ़ान ने दुरुस्ती से उसकी बात काटी। ज़ारा के अंदर इश्तियाल की लहर उठी। वो उसकी मुसलसल बेइज्जती कर रहा था और वो बर्दाश्त कर रही थी। वो तेज़ी से उसके सामने आई। तुम कुछ भी कर लो अफ़ान, मानी से मेरा रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। मैं इसकी माँ हूँ और माँ ही रहूँगी। मानी के बालों पर हाथ फेरती वो तेज़ी से वहाँ से निकली। इसको बाहर तक छोड़ के आना, अकब से अफ़ान ने मुसर्रत से कहा था। सानिया उस खूबसूरत लड़की को देखकर ठिठक कर रुकी, जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा था। ज़ारा के कदम भी वहीं थम गए। वो मैं ड्राइंग रूम में जाना चाह रही थी, सानिया ने बौखलाकर कहा। ज़ारा ने उसे सरता पा देखा। यहाँ से राइट साइड पर है। अकब में आती मुसर्रत को समझ ना आई कि वो ज़ारा को बाहर तक छोड़े या सानिया को ड्राइंग रूम तक। फिर सानिया को मुड़ते देखकर वो ज़ारा के पीछे भागी कि ज़ारा जाते हुए हमेशा उसके हाथ पर कुछ रकम रख जाती थी। राहदारी के आखिर में सानिया रुकी और पलटी। उसे कमरे से अफ़ान की आवाज़ आ रही थी। वो तजस्सुस में कमरे के दरवाजे तक आई। सामने के मंजर ने उसके कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी। वो कब से नोट कर रही थी, माँ बेचैन है, कोई काम उनकी तवज्जो नहीं खींच रहा। बार बार मोबाइल उठाकर टाइम देखती, फिर उबैद का नंबर निकाल कर कॉल का इरादा करती और किए बगैर वापस रख देती। अम्मा, इरम ने अकब से माँ के गले में बाजू डालकर ठोड़ी उनके सर पर टिकाई। किस बात की बेचैनी है? कितनी देर हो गई, ये लोग अभी तक वापस नहीं आए। आसिया के अंदाज में झंझलाहट थी। अभी इतनी देर नहीं हुई, आने जाने में, चाय पानी पीने में इतना वक्त तो लग ही जाता है। तुम्हें नहीं पता, उबैद को सानिया को साथ नहीं ले जाना चाहिए था। मैं उस लड़की पर एतबार नहीं कर सकती, उसने कोई ऐसी वैसी बात कर दी या कुछ। कैसी बात? इरम पास आकर बैठ गई। तुम समझ ही नहीं रही, तुम्हारा रिश्ता पहले वसीम के साथ होने जा रहा था। तो इरम ने हैरत से माँ का चेहरा देखा। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती, चंद लफ्ज़ों का हेर फेर मफहूम बदल देता है, और सानिया तो इस बात में माहिर है। वो चिढ़ गई। चंद लफ्ज़ों का हेर फेर मेरी किस्मत बदल सकता है तो फिर आपको ये बात हाजरा आंटी से पहले ही कर लेनी चाहिए थी। इरम उनसे भी ज़्यादा चिढ़ गई। यानी इतनी मामूली बात उसके सर पर तलवार बनकर लटकी रहेगी। इरम मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो। बेटी की शादी माँ को उसके मुस्तकबिल के हवाले से हज़ारों खदशात में मुब्तला कर रही थी। गोया दिल नोचकर गैरों की हथेली पर रखना था। अम्मी, मैं मासूम हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। आप ही तो कहती हैं हर किसी को अपने हिस्से के दुख और सुख देखने हैं। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। और उबैद और सानिया को अंदर आते देखकर इरम ने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। आसिया ने बगौर बहू के तासुरात जांचे। दोनों खुशबाश घर में दाखिल हुए, सलाम किया और वहीं बैठ गए। कैसी थी हाजरा? आसिया ने मोहतात अंदाज में दरियाफ्त किया। बिल्कुल ठीक थी, उबैद ने जवाब दिया। बेटे की शादी की खुशी में और भी ठीक थी। सानिया हंसी।
बार बार कह रही थी सबसे छोटे बेटे की पहली शादी है, मैं तो फिर से जवान हो गई हूँ। सबकी पहली शादी ही होती है, किसी किसी की 2 भी हो जाती हैं। वही तो, सानिया संभली, साथ ही इरम की तरफ मतवज्जा हुई। इरम तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इतना अच्छा घर और अफान उसकी फैमिली। मैं ख्वामखा परेशान थी कि पता नहीं जल्दी में कैसा रिश्ता होगा, मगर अब उनसे मिलकर देखकर मुतमईन हो गई हूँ। इरम ने मुस्कुराकर माँ को देखा। बेटियों के रिश्ते जल्दी में तो नहीं होते, देखभाल कर ही किए जाते हैं, आसिया ने रसानियत से कहा। यह तो सारा रास्ता अफान और उसकी फैमिली की तारीफ़ें ही करती आई है, उबैद ने कहा। क्यों ना करूं, मैं कोई इरम की दुश्मन थोड़ी हूं। जब इतना अच्छा ससुराल मिला है तो खुश ही होंगी। आप लोग ही मुझसे बदगुमान हो जाते हैं, सानिया ने संजीदगी से कहा। सब खामोश रहे, दिलों से कदूरत दूर नहीं हुई थी, मगर रिश्ता निभाने के लिए ज़रूरी था कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। मैं चाय बनाती हूँ, कौन कौन पिएगा? इरम खड़ी हो गई। अब तुम किचन के कामों से छुट्टी लो, बल्कि अपॉइंटमेंट लो, अब तुम्हारे 1-2 फेशियल हो जाने चाहिए। सानिया उसके साथ ही उठ गई। आसिया ने बहाने से हाजरा को भी कॉल कर ली, मगर सब ठीक चल रहा था। उन्होंने सुकून का सांस लिया। घर में शादी की रौनकें अरूज पर थीं। सामान खरीदा जा रहा है, पैक हो रहा है, मेहमानों की लिस्ट बन रही है, बस आवत जावत लगी थी। इरम कभी कभी रुककर हैरान होकर सारे घर को देखती। वो यहाँ बस चंद दिन की मेहमान थी। ये घर पराया होने वाला था। पराया? उसने बेहद तहय्युर से इस लफ्ज़ को ज़ेरे लब दोहराया और सतून से लिपटी बेल को देखा। उसने ये बेल खुद अपने हाथों से लगाई थी, उसके एक एक पत्ते को गिना था। पहली कली से फूलों के जोबन तक वो उसकी सहेली रही थी। वो एक एक सीढ़ी चढ़ती ऊपर आई। आगाज़ मौसम गर्मा था और बहार अपने अरूज पर थी। ये फूलों भरी छत उसे बनी बनाई नहीं मिली थी। उसने गमले खुद पेंट किए थे, खिज़ां की धूप में सुखाकर बहार के बीज बोए थे। उसने कितनी जांफिशानी, अर्करेज़ी और मुशक्क़त से इस बहार को अपना मुकद्दर किया था। कोई उसके बाद पौधों को पानी देने आएगा? उसने खाली आबखोरों को देखा। ये चिड़ियाँ खाली आबखोरों को देखकर इसी तरह लौट जाएंगी। उसे फुर्सत ना मिली थी और किसी ने दाना पानी ना रखा था। मेरी तरह तुम्हारा भी दाना पानी उठ गया है। वो एकदम से कुर्सी पर बैठी, गर्दालूद मेज़ पर सर रखा और फूट फूट कर रो दी। यहाँ तक कि किसी ने उसे बाजू के घेरे में लेकर कंधे से लगा लिया। भाई का लम्स पाकर वो मज़ीद बिखर गई। उबैद अपनी गीली आंखें आस्तीन से पोंछता रहा। ये कहानी आज की तो नहीं थी। जब उसे पहली बार गोद में लिया, जब वो पाँव पाँव चलना सीखी, जब उसकी मोटरसाइकिल की आवाज़ पर दरवाज़ा खोलने भागती थी, जब वो उसका बैग अपने कंधे पर डालकर स्कूल छोड़ने से लेकर जब वो बहन से राजदार सहेली बनी, साथ हंसने और रोने वाला रिश्ता बनी। ये कहानी आज की तो ना थी। यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। लेकिन मैं इस आंगन की तितली नहीं रहूँगी मेरे भाई, जो अपनी मौज आती अपनी मौज जाती है। मैं तो मुंडेर पर बैठी चिड़िया हो जाऊँगी, जो आकर मुंतज़िर निगाहों से सबको देखती है क्या मेरे हिस्से का दाना पानी मौजूद है या नहीं। तुम हमेशा इस आंगन की तितली रहोगी इरम, ये भाई का वादा है। ऐसे वादे और दावे कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि दरिया हमेशा आगे को बहता है, वापस नहीं पलटता। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में से ले लें? आसिया ने पूछा। उन्हें हर चीज़ में कमी लग रही थी। जहेज़ जो नहीं जा रहा था। तौफीक साहब ने मुस्कुराकर आसिया को देखा। उनके अरमान अधूरे रह गए थे। पास बैठी सानिया की ज़ुबान में खुजली हुई, मगर चुप साध गई। उसके ख्याल में तो पहले ही जेवर, कपड़ों और बाकी लवाजमात पर काफ़ी रकम खर्च हो गई थी। हाजरा बीबी ने सख्ती से मना किया है कि घर में जो कुछ है सब इरम ने ही इस्तेमाल करना है, उन्हें बुरा लगेगा। अल्लाह का शुक्र है इतने अच्छे लोग मिल गए, आसिया ने कहा तो सानिया ने बगौर उन्हें देखा। तभी उबैद आ गया, हाथ में चेक था। अब्बू, ये हमारी तरफ से इरम के लिए है। उसने सानिया के करीब बैठकर चेक बाप की तरफ बढ़ाया। सानिया ने चौंक कर उबैद को देखा, फिर चेक को देखा तो दिल डूब गया। 2 लाख का था। बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं, सब इंतज़ाम हो गया है। तौफीक साहब को खुशी हुई कि बेटे ने जिम्मेदारी का एहसास किया है, मगर चेक नहीं लिया। भाई होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। उसने बसद इसरार चेक उन्हें थमा दिया। सानिया ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं सोच रही थी कि हमें भी इरम को कोई गिफ्ट देना चाहिए। अच्छा है, अपनी मर्ज़ी से ले लेगी। माशाल्लाह, तुम लोगों ने हक़ अदा कर दिया। सानिया ने भी बहुत अच्छे तरीके से सारा इंतज़ाम संभाल रखा है। तौफीक ने बहू की हौसला अफजाई की और किसी हद तक ये दुरुस्त भी था। अब चलें, आज जेवर उठाना है। आसिया ने याद दहानी कराई तो तौफीक साहब उठ गए। मुझसे मशवरा ही कर लेते। सानिया ने उनके जाने के बाद शिकवा कुना निगाहों से शोहर को देखा। ध्यान नहीं रहा, उबैद ने टाला। जब सारा इंतज़ाम हो गया था तो इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत थी। सानिया से रहा ही ना गया। उबैद ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। मतलब हम उसे कोई और गिफ्ट कर देते, आने वाले वक्त में हमारे काम आ सकते थे। सानिया के लहजे में मायूसी सी थी।
عبید اس کی ذات کے بہت سے رنگوں سے اب واقف ہوا تھا، اس لیے غصہ کرنے کے بجائے اس کا ہاتھ دبا کر بولا، فکر نہ کرو، زندگی رہی تو انشاءاللہ تمہارے لیے اور جوڑ لوں گا۔ ہاں مگر یہ تو چلے گئے۔ وہ چپ ہو گئی، مزید بولنا اپنا ہی پردہ کھولنا تھا۔ شب کا آغاز ڈھولک کی تھاپ سے ہوا، چنچل ہنسی، الڑ سرگوشیاں، مہندی رچے ہاتھوں سے چوڑیوں کی کھنک رات کی چنری پر ستاروں کی طرح دمکنے لگی۔ دادی نے موتیا رنگ پر چھوٹی چھوٹی سبز بوٹیوں والا سوٹ زیبتن کیا، تیل لگا کر چوٹی گوندھی، بازو تھک جاتے تھے، ہر بل دینے کے بعد سانس لینے کو رکتی، پھر اپنی پٹاری کھولی، کمرے میں تبت سنو کی خوشبو پھیل گئی، اس کے ساتھ ہی ان کی سرمے دانی بھی رکھی تھی۔ کہا بھی ہے تھک جائیں گی، بخار ہو جائے گا، پر نہیں، ان کا مہندی میں جانا ضروری ہے، پیروں پر بار نہیں آتا، کرسی گھماتے پھریں گے۔ نادرا کو ان کی ویل چیئر سے چڑ تھی، کون سا پورا گھر لیول پر تھا، کہیں سیڑھیاں چڑھانی پڑتی تو کہیں اٹھانی۔ وہ بولتے بولتے ٹھٹک کر رکی۔ صحن میں بچھی چارپائی پر وہ بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا اور ڈھولک کی تھاپ دیوار ٹاپ کر گویا صحن میں ککلی ڈال رہی تھی۔ وسیم، پتہ نہیں کیوں انہوں نے بے چین ہو کر پکارا۔ اس نے بازو نہیں ہٹایا۔ نیند آ رہی ہے تو اندر جا کر سو جاؤ، یہاں تو شور شرابہ آ رہا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پاؤں زمین پر رکھے، سر جھکا ہوا تھا، مبادا ماں آنکھوں کی لالی دیکھ لے۔ سوچ رہی ہوں تمہاری بھی شادی کی تاریخ لے آؤں۔ نادرا کو الہام سا ہوا تو بہلانا چاہا۔ دادی تیار ہو گئی ہیں تو میں چھوڑ آؤں؟ وہ کھڑا ہوا۔ تم کیا کرو گے؟ میں لے جاتی ہوں یا تمہارے ابا لے جائیں گے؟ ہاں میں کیا کروں گا؟ اس نے بے خیالی میں خود کلامی کی۔ صحن میں جلتی ٹیوب لائٹ کے گرد پتنگوں کا رقص شروع تھا۔ بس اسے ایک نظر دیکھوں گا، وہ کتنی خوش ہے، ہنس رہی ہوگی، مسکراتی شرماتی ہوگی، کیا پتہ اس ہنسی کی اونٹ میں اس کی آنکھ بھی لال ہوئی ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی، سہیلیوں کی اوٹ میں شرماتی جھجکتی، اس کے گرد سفید اور پیلے پھولوں کی بہتات تھی، خود اس نے گلاب اوڑھ رکھے تھے جن میں کسی اور کے نام کی خوشبو مہکتی تھی، وہ خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی، کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی کسک، کچھ ذرا سا کھونے کا احساس۔ وسیم کا دل مایوسی کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب گیا، ارم کی آنکھوں میں جگنوؤں کی چمک تھی، اس نے کرسی سٹیج کے قریب کی اور لوٹ آیا، ارم دادی کی طرف متوجہ ہوئی، اس نے دیکھا ہی نہیں کون تھا جو غم و غصے اور مایوسی کی آگ میں جلتا وہاں سے گیا تھا۔ اپنے جذبوں کو سنبھال کر چلنے والے شاید اتنے مطمئن اور پرسکون ہو سکتے ہیں۔ نتاشا، آج کی رات میرے نام کر سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں؟ نتاشا کو اس کے سلگتے دل پر تسلی کے پھاہے رکھنے تھے، اس آگ کو اپنی محبت کی پھوار سے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کرنا تھا۔ اگر میں یہ فرمائش ارم سے کرتا تو اس کا جواب کیا ہوتا؟ کال کاٹتے ہوئے وسیم نے بے دھیانی سے سوچا تھا۔ اماں آپ آئیں، شگن کی مہندی لگا کر رسم ادا کر دیں۔ اماں بیچاری نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ کس اماں کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، اور جب احساس ہوا کہ بھری محفل میں ان سے زیادہ بزرگ اماں کوئی نہیں ہے اور آسیہ یہ عزت ان کو ہی بخش رہی ہیں تو نہال ہو گئیں، آنکھیں بھر آئیں۔ وسیم کی منگنی کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا جہاں کسی نے لفٹ ہی نہیں کروائی۔ اس عورت کو تو بس دکھاوے کا موقع ملنا چاہیے۔ ساری چاچیوں، مامیوں، پھوپھی، خالہ کو چھوڑ کر دلہن کی دادی آ گئی۔ مجھ سے کون سا اوپر چڑھا جائے گا؟ دادی نے تھوڑی کنی کترائی۔ ارے دادو، نیت ہونی چاہیے، یہ کون سا مشکل ہے؟ سفید شلوار قمیض پر سبز پٹکا گلے میں ڈالے عبید قریب آیا، اپنے کزن کو اشارہ کیا۔ ایک آدھ منٹ میں دادی کرسی سمیت سٹیج پر تھیں، اس سے آگے میز تھی، آرائشی لوازمات تھے۔ ارم مسکرا کر اٹھی اور دادی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہتھیلی ان کے گھٹنے پر رکھ دی۔ آخر آسیہ کی بیٹی تھی، گلابی نازک سی گوری ہتھیلی دادی کے سامنے تھی۔ ایک کاش اس ہاتھ پر۔ دادی نے دل سے اٹھتی ہوک کو دل میں ہی دبا کر ہر خیال کو جھٹکا اور ارم کی ہتھیلی پر ڈھیروں دعائیں رقم کر دیں۔ 2 قدم نیچے کھڑی ثانیہ متحیر تھی، یہ ساری فیملی ہی کھسکی ہوئی تھی۔ کہاں گم ہو؟ عقب سے عبید نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اسے بزرگوں سے دعائیں لینا کہتے ہیں، جب ان کے بوڑھے دل مسکراتے ہیں تو اللہ مقدر میں بڑی کامیابیاں لکھتا ہے۔ ثانیہ نے دیکھا دادی کے چہرے کی ہاتھ جھری، سرما لگی بوڑھی آنکھیں اور پوپلے لبوں پر ہنسی کے پھول کھلے تھے۔ جب رواں رواں مسکرا رہا تھا تو محو دعا کیوں نہ ہوتا، اور ساری دعائیں کس کے مقدر میں لکھی جا رہی تھیں؟ دادی نے جھک کر ارم کی روشن پیشانی چوم لی۔ ہر دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اس کی خود کلامی اس کے کندھے پر جھکے عبید کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، نہ قبول ہو تو اس سے بہتر عطا کرتا ہوں، تو پھر اپنی دعا کی قبولیت پر اصرار کیسا؟ سارے صوفی اسی گھر میں پیدا ہونے تھے۔ وہ چڑھ کر آگے ہوئی۔ دادی تھوڑی دعائیں پوتی کے لیے بھی بچا لیں۔ ثانیہ ارم کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دعائیں مفت میں نہیں ملتی، کمائی جاتی ہیں۔ دادی کو تازہ بتازہ عزت اور اتنا پروٹوکول ملا تھا،
انہوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ حاضرین کے کہے برجستہ تھے۔ ثانیہ جذبت سی ہو گئی۔ ثانیہ بھابھی دادی کا گھٹنا پکڑ لیں، ہو سکتا ہے کچھ دان کر دیں۔ عبید کی کزن نے آواز لگائی۔ مجھے ان کی دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ ثانیہ نے سر جھٹک کر میوزک والے کو اشارہ کیا کہ والیوم تیز کر دیں۔ ساری دنیا کے میسنے گھننے اس گھر میں جمع ہیں۔ ہمیں تو ساری زندگی ایسے دکھاوے نہ آئے۔ نادرہ کو تب چڑھی تھی جب سے واپس آئی تھی، یوں ہی بولتی جا رہی تھی۔ شبیر خاموشی سے کھانا اور دادی فیرنی کھاتی رہیں جو ارم کے گھر سے آیا تھا، اور یہ بڑھ بڑھ کر اس لڑکی کا منہ ماتھا چوم رہی تھی۔ یہ بھی خیال نہ آیا کہ اس لڑکی نے گھر بلا کر بے عزتی کی تھی، ان کے پوتے کے رشتے کو ٹھکرایا تھا۔ تم بھی تو تیار شیار ہو کر چلی گئی تھی، بیٹے کا اتنا دکھ تھا تو نہ جاتی، دادی بڑبڑائیں۔ بیٹی کی سسرال کا معاملہ نہ ہوتا تو کبھی نہ جاتی، اور خیر میرے لیے کون سی نئی بات ہے، بیٹی کے سسرال والوں نے ہمیشہ جوتیاں ہی چٹوائی ہیں، نادرہ نے تڑخ کر کہا۔ شبیر خواہ کھانسنے لگے۔ پانی سامنے رکھا ہے، نادرہ نے چڑھ کر کہا۔ شبیر نے 2 گھونٹ پانی لے کر گلاس رکھا۔ سنا ہے لڑکے والوں نے جہیز نہیں لیا، دادی نے پوچھا۔ خواہ کی باتیں، جہیز نہیں لیا ہوگا تو ٹھوک کے پیسہ دے دیا ہوگا۔ 2 لاکھ تو عبید نے پکڑائے ہیں۔ میں تو سمجھی تھی بیوی کی دفعہ ہاتھ دبانا اور بہن کی دفعہ لٹانا اسی گھر کی ریت ہے۔ ہاں تو اس کے بھائی کے پیسے تھے، بہن کو دے دیے، ثانیہ کو کس بات کی تکلیف ہے؟ شبیر بگڑ کر بولے۔ اچھا تو اصل دکھ 2 لاکھ کا ہے، دادی نے صحیح نبض پکڑی۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے آہستہ آہستہ عبید کی تنخواہ اپنے قبضے میں کرنا، ورنہ ساری زندگی ماں کی طرح سر پکڑ کر رو گی اور وہ بہن کا گھر بھرتا رہے گا۔ نادرہ نے دادی کی بات کو نظر انداز کرتے ہاتھ نچاتے کہا۔ اسے کوئی اچھی عقل نہ دینا، شبیر نے بگڑ کر کہا۔ اچھی عقل والیاں ساری زندگی میری طرح رلتی ہیں، بس کریں اور کتنی فیرنی کھائیں گی، پیٹ خراب ہو گیا تو میری جان کو مصیبت۔ وہ غصے میں جاتے جاتے دادی کو بھی ٹوک گئیں، دادی تل ملا گئیں۔ اس کو لگتا ہے اس میں عقل تھی، یہ وسیم ابھی تک نہیں آیا؟ شبیر نے بات پلٹی۔ جھمکا، ثانیہ کے اشارے پر ارم نے اپنا جھمکا چھو لیا۔ ثانیہ نے تصویر کھینچ لی۔ ارم سفید اور پیلے پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی تھی۔ رسم ختم ہو گئی تھی، مہمان کھانے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے تو کچھ سونے کی تیاریوں میں۔ ارم بھی تھک گئی تھی مگر ثانیہ کے جوش کی وجہ سے رک گئی۔ وہ اپنے موبائل میں اس کی تصویریں لے رہی تھی۔ اس نے یہ والی تصویر بھی عفان کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ عفان نے موبائل اٹھا کر دیکھا، وہ کسی ایک تصویر میں بھی نمایاں نہ تھی۔ جھمکا، چوڑی، مہندی، بندیا۔ وہ خاموشی سے جھمکا چھوتے ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ احساسات عجیب سے تھے۔ دل کہتا تھا وہ جو ایک خوبصورت بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں تو اس کی خوبصورتی کو بھی محسوس کرو، مگر دماغ میں فتور بھرا تھا جو کہتا ہے یہ رشتہ عمر بھر کا ہو سکتا ہے مگر دل کا نہیں۔ محبت مت کرنا، خوار کرتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، راستہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ وہ خاموشی سے جھمکا چھوتے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر تصویر کو کلوز کیا۔ ہتھیلی پر اس کا نام نمایاں تھا۔ تجسس کے مارے برا حال ہو جائے گا، ثانیہ ہنسی۔ کس کا؟ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی ارم نے چونک کر پوچھا۔ ثانیہ نے شرارت سے نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ ارم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم عفان کو بھیج رہی ہو؟ ہاں، آتش شوق بھڑکنے دو۔ مت کرو ثانیہ، مجھے کیا پتا وہ کیسا ہے، کس مزاج کا ہے، ہو سکتا ہے اسے اچھا نہ لگے، میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ارم پریشان ہو گئی۔ لیکن میں تو اس کے بارے میں بہت کچھ جان گئی ہوں۔ ثانیہ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ مثلاً؟ ارم نے ہلکے سے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ عفان کے سامنے ارم کی مختلف تصویریں تھیں اور ذہن ادھیڑ بن میں تھا۔ کیا آنے والی اس کی ساری ذمہ داریاں بانٹ پائے گی؟ کیا وہ معنی کو قبول کرے گی؟ وہ زندگی کا ہر سکھ اسے دینے کو تیار تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ اس کی الجھنیں سلجھا سکے گی؟ کیا وہ اپنی زندگی میں آنے والی لڑکی سے کچھ زیادہ امید تو نہیں لگا بیٹھا؟ سوال سوال سوال، اور جواب یہی تھا کہ اسے ارم سے بات کر لینی چاہیے۔ یہ لو، اس کی کال آ رہی ہے، ثانیہ چہکی۔ ارم نے گھبرا کر روکا۔ پلیز مت اٹھانا۔ مگر وہ ثانیہ ہی کیا جو رک جائے؟ کیا ہوا، آپ سے صبر نہیں ہوا؟ وہ ثانیہ کی آواز پر سنبھلا۔ آپ نے کھیل ہی عجیب شروع کر دیا ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کیا کریں، ابھی نکاح جو نہیں ہوا۔ ثانیہ آ کر ارم کے پاس بیٹھ گئی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دیکھا ہی نہ ہو، اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ چلیں بات ہی کروا دیں۔ بات؟ ثانیہ نے ارم کو دیکھا۔ اس نے زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ کی ہونے والی دلہن گھبرا رہی ہے۔ ابھی سے؟ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ عفان کا لہجہ عجیب سا تھا اور ذہن کہیں اور، مگر ثانیہ نے اس کا کچھ اور مطلب لیا اور دل کھول کر ہنسی۔ بات کروا دیں، وعدہ کرتا ہوں زیادہ تنگ نہیں کروں گا۔ اسے بے تحاشا ہنسنے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ لو بھائی بات کر لو، موصوف بے چین ہو رہے ہیں۔
ثانیہ نے زبردستی ارم کے کان سے موبائل لگا دیا۔ ارم کو بات کرنا ہی پڑی۔ السلام علیکم۔ مدھم خوبصورت لہجہ، نرم آواز۔ ثانیہ کی شوق چنچل آواز کے بعد ارم کے نرم لہجے نے عفان کے تنے ہوئے اعصاب پر پھوار کا کام کیا۔ کیسی ہو؟ اچھی ہوں۔ عفان نے ذہن سے غبار سا ہٹتا محسوس کیا۔ سنا ہے میری کال کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یہ بات نہیں کرنے والا تھا مگر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ٹریک ہی بدل گیا۔ نہیں تو؟ اس نے بوکھلا کر ثانیہ کو دیکھا۔ عفان نے اس کا نمبر لیا تھا اور وہ لاشعوری طور پر منتظر رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد عفان کی بہنوں اور بھابھیوں نے باری باری ارم سے بات بھی کی تھی مگر عفان کی کال نہیں آئی۔ مگر اب وہ یہ بات عفان سے تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ مطلب میں تمہیں کال کروں نہ کروں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ابھی ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں بنا۔ ہماری منگنی ہوئی ہے، عفان نے جتایا۔ کچی بنیادوں پر پکی عمارتیں کھڑی نہیں کرتے، بس ایک رات کا فاصلہ ہے، پھر آپ کو حق حاصل ہوگا۔ عفان کو ماننا پڑا، وہ جتنی بھی معصوم اور سادہ نظر آتی تھی اپنے خیالات میں مضبوط اور واضح تھی۔ اسے اچھا لگا۔ اف، مہندی کی رات کون اتنی سنجیدہ باتیں کرتا ہے؟ ثانیہ نے سر پیٹ لیا۔ اسے اپنی باری یاد آئی۔ چلیں اب خدا حافظ کہہ دیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ثانیہ نے موبائل ارم کے ہاتھ سے لے لیا تو عفان نے گڈ نائٹ کہہ کر کال کاٹی۔ بعد میں یاد آیا اس نے ارم سے کچھ اور کہنے کے لیے کال کی تھی۔ سارے کمرے مہمانوں سے بھرے تھے، خود ارم کے کمرے میں بھی اس کی کزنز براجمان تھیں۔ آسیہ نے اسے دودھ کا گلاس دے کر سونے کی تاکید کی تھی تاکہ صبح فریش اٹھے، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ باہر نکل آئی۔ اوائل اپریل کی خوشگوار رات گرما اور موتیے کی خوشبو سے بوجھل تھی۔ اس کا دھیان خود بخود عفان کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کا ہمسفر بننے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں مزاج کا کیسا ہوگا۔ ایک تو ملاقاتوں اور باتوں سے کیا اندازہ ہو سکتا تھا۔ بلی تم ابھی تک سوئی نہیں؟ عبید اپنے کام سمیٹ کر ابھی ابھی آیا تھا۔ ارم اداسی سے مسکرائی۔ بے چینی سی ہو رہی ہے، سب اتنا اچانک ہو گیا، ڈر سا لگ رہا ہے، اجنبی لوگ ہیں۔ وہ بھائی سے کہے بغیر نہ رہ سکی۔ عبید نے مسکرا کر اس کی ناک کھینچی۔ میری بہن اتنی اچھی ہے کہ بہت جلد ان کی اجنبیت اپنائیت میں بدل جائے گی۔ عبید مجھ سے وعدہ کرو۔ ارم نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ بچپن میں بھی اسی طرح عبید کا ہاتھ پکڑ کر پکا وعدہ کیا کرتی تھی۔ نہ بھائی، اب یہ وعدے جا کر عفان سے لینا، میں نے تمہارے بہت نخرے اٹھا لیے، عبید نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ وعدہ کرو میرے بعد امی ابو کا بہت خیال رکھو گے، ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ میں جانتی ہوں ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی تو وہ کبھی خود سے تمہیں نہیں کہیں گے۔ بیٹی کا صرف جسم رخصت ہوتا ہے، روح تو میکے کی دہلیز پر چھوڑ آتی ہے۔ زندگی تو ماں باپ کے گھر میں گزارتی ہے، باقی تو بس ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں۔ تمہیں سسرال سے بلا لیا کروں گا۔ پگلی کیا وہ صرف تمہارے پیرنٹس ہیں؟ عبید نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اب جا کر سو جاؤ، مجھے ابھی عشاء پڑھنی ہے۔ میرے کمرے میں چلی جاؤ، میں یہاں کہیں سو جاؤں گا۔ ارم وضو کر کے کمرے میں آئی تو ثانیہ ابھی تک کروٹیں بدل رہی تھی۔ تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ ثانیہ بیٹھ گئی۔ ارم نے جائے نماز اٹھا کر بچھائی۔ شاید تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے۔ ارم نے نماز شروع کر دی۔ ثانیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اندر کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ یہ سوال ہر وقت اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برستا، مگر وہ نظر انداز کر جاتی۔ سامنے بڑی سی چادر اوڑھے لڑکی اپنے رب کے حضور کھڑی تھی۔ اس کے رکوع و سجود قیام کہیں بھی اجلت نہ تھی، سکون ہی سکون، جیسے سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر چکی ہو۔ ثانیہ کو یاد نہ آیا کہ اس نے آخری بار عشاء کی نماز کب پڑھی تھی۔ وہ کبھی بھی نماز کی پابند نہ رہی تھی، نہ اس کے گھر کے باقی افراد۔ کبھی 2 پڑھ لیں تو کبھی 3۔ فجر اور عشاء تو شاید مہینوں بعد ہی پڑھی جاتی تھیں۔ لیکن میں کیوں گلٹ میں مبتلا ہوں؟ وہ جھنجھلا کر لیٹ گئی۔ یہ رشتہ میں نے نہیں، اس کے گھر والوں نے طے کیا ہے۔ ہر مشکل کا وبال انہی کے سر ہوگا۔ خود کو تسلی دے کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ اپنے شادی کے جوڑے میں خود کو پور پور سجائے، سارا زیور پہنے وہ آج کی دلہن لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن نے کہا تھا وہ اسے سافٹ لک دیں گی تاکہ وہ برائڈ سے مختلف نظر آئے، مگر اس کا اصرار تھا اسے وہی میک اپ چاہیے جو ارم کا تھا۔ ارم کو کئی دفعہ لگا وہ نارمل بیہیو نہیں کر رہی۔ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ اس فنکشن میں ارم سے زیادہ خوبصورت لگے۔ وہ عبید کو یاد دلانا چاہتی تھی اس کی بیوی کیا کمال کی شے ہے۔ وہ اسے دیکھ کر پھر سے مبہوت ہو جائے، ٹھٹک جائے، چلنا بھول جائے۔ وہ واقعی ٹھٹک گیا۔ وہ انہیں پارلر سے پک کرنے آیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے سرتا پا ثانیہ کو دیکھا۔ وہ جو گردن اکڑائے کھڑی تھی پزل سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اچھی نہیں لگ رہی؟ اس نے پھر سے آئینے میں خود کو دیکھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، مگر یہ دوبارہ دلہن بننے کا شوق کہاں سے آ گیا؟ وہ ہنسا۔ تم بھی ڈھنگ سے تیار ہو جاتے۔
ٹائم ہی کہاں ملا، اب جلدی کرو، بارات آ چکی ہے۔ ارم ریڈی نہیں ہے؟ لے کر آتی ہوں۔ ثانیہ کو ہلکی سی مایوسی نے گھیر لیا۔ وہ تعریف تو کر رہا تھا مگر اس تعریف میں والہانہ پن مفقود تھا۔ تبھی ارم آ گئی، لبوں پر ہلکی سی مسکان، آنکھوں میں حیا کے رنگ۔ بھائی کا سامنا کرنے سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ ماشاء اللہ ہماری ارم تو بہت ہی حسین لگ رہی ہے نا ثانیہ؟ عبید نے بے اختیار آگے بڑھ کر ارم کے سر پر ہلکے سے ہاتھ رکھا۔ اب دیر نہیں ہو رہی، ثانیہ نے چڑھ کر کہا اور آگے بڑھی کے لڑکھڑا گئی۔ عبید نے بے اختیار سنبھالا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہائی ہیل پہنی تھی تو اس لیے۔ ضرورت کیا تھی اتنی لمبی ہیل پہننے کی؟ اب پورے حال میں لڑکتی پھرو گی۔ مجھے سنبھالنے والے بہت ہیں، تم نہ سنبھالنا، وہ غصے سے کہہ کر جانے لگی۔ اس کا قد چھوٹا ہے نا شاید، وہ چڑ رہی تھی۔ عبید کو مزہ آنے لگا تو جان بوجھ کر بلند آواز سے بولا۔ صدمے سے ثانیہ کا برا حال ہو گیا، وہ ان سے بھی پہلے باہر نکل گئی۔ آج تو تنگ مت کرو، ارم نے ٹوکا۔ انسان اپنی شخصیت کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ مجھے بہت پیاری لگتی مگر میں دیکھ رہا ہوں اس نے ہر چیز میں تمہارا مقابلہ کیا ہے اور اس چکر میں وہ اپنی پرسنالٹی کھو رہی ہے۔ عبید سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں اس کی عادت کا پتہ تو ہے، اتنی حسین لگ رہی تھی مگر تم نے ذرا بھی تعریف نہیں کی، ارم نے ناراضی سے کہا۔ موقع دیکھ کر یہ فریضہ بھی انجام دے دوں گا، وہ ہنسا۔ ثانیہ کو اپنی تعریف موصول ہو گئی۔ جب وہ ارم سے پہلے حال میں داخل ہوئی تو ویٹر نے بچوں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ بچوں، دلہن آ گئی ہے۔ ثانیہ نے گردن اکڑا کر عقب میں آتی ارم کو دیکھا جسے ان کی کزنز لے کر آ رہی تھی۔ پھر اس نے ہنس ہنس کر ہر کسی کو بتایا۔ جب میں آ رہی تھی تو سب کو لگا دلہن آ گئی ہے۔ تم بھی تو نئی نویلی دلہن ہی ہو، عبید کی چاچی نے تسلی دی۔ شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے؟ جی اسی لیے تو شادی کا جوڑا پہنا ہے، بعد میں کہاں موقع ملنا تھا، ثانیہ ہنسی۔ قباحت اس کا شادی کا جوڑا پہن کر دلہن کی طرح تیار ہونے میں نہیں تھی، قباحت تو اس کے انداز و اطوار اور چھچور پن میں تھی۔ اسے یہ فکر نہیں تھی کہ اسے آنے والے مہمانوں کو دیکھنا ہے یا ارم کو اس وقت کس چیز کی ضرورت تھی۔ وہ جہاں فوٹوگرافر کو دیکھتی اپنا فوٹو شوٹ شروع کروا دیتی، آتے جاتے عبید کا بازو پکڑ کر روک لیتی۔ وہ اس وقت ہزار کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ تم ہیل اتار کیوں نہیں لیتی؟ کیوں؟ بار بار سہارے کے لیے مجھے جو پکڑ لیتی ہو۔ ثانیہ نے چڑھ کر اس کا بازو چھوڑ دیا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی جہاں نکاح کے لیے آنے کی اجازت مانگی جا رہی تھی۔ نکاح محض 3 بول تو نہیں تھے، 3 عہد تھے، 3 نصیحتیں تھیں۔ ان 3 بولوں میں اس کی حیثیت بدل گئی تھی، اس کے حقدار بدل گئے تھے، اس کا گھر، اس کے رشتے، اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس نے پہلا سائن کرنے سے پہلے باپ کی طرف دیکھا تھا، انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آج ان کے لیے چائے بنا کر ان کے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ آج ارم کا اس گھر میں آخری دن تھا اور ماں باپ کے لیے بنائی شاید آخری بیڈ تھی۔ باپ نے ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا، ان کی آنکھ کنارے نمی آ ٹھہری تھی اور وہ کہہ رہے تھے، میں نے اپنی دانش میں ایک بہترین انسان کا انتخاب تمہارے لیے کیا ہے۔ تم بھی اسے یہ سوچ کر اپنی زندگی میں شامل کرنا کہ تم صرف اس کے سکھ کی نہیں دکھ کی بھی ساتھی ہو۔ اس کے گھر والوں کو اپنا سمجھنا، عزت دو گی تبھی عزت پاؤ گی۔ تمہاری ذات میں محبت، نرمی اور صبر کے جو وصف ہیں انہیں اپنی طاقت بنانا۔ نئے گھر کی بنیاد رکھتے ہوئے پرانی بنیادیں مت ہلا دینا۔ ارم نے پہلا سائن کر دیا۔ ثانیہ نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑیں اور لب بھینچ لیے۔ آسیہ نے ایک ایک جوڑا سنبھال کر سوٹ کیس میں رکھ کر سوٹ کیس بند کیا، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ میرا رواں رواں تمہارے لیے دعا گو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، شادی جھلملاتے کپڑے زیور پہن کر اپنی خواہشیں پوری کرنے کا نام نہیں، یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، ہماری تربیت تمہارے کردار اور سوچ کا امتحان۔ ارم نے دوسرا سائن کیا۔ زندگی کا نیا سفر تمہارے لیے آسانیاں لائے، لیکن اگر کچھ مشکل آئے تو ہمت نہ ہارنا، اور اگر ہمت ہارنے لگو تو پلٹ کر دیکھنا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بھائی کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، وہ اسے گھر سے رخصت کر رہے تھے، نکال نہیں رہے تھے، وہ سب اس کے ساتھ کھڑے تھے، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ بن کر۔ حال میں مبارک سلامت کا شور اٹھا تو عفان چونک گیا، لوگ آ کر اس سے گلے مل کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ تیار ہو کر ماں کے سامنے آیا تو وہ گلے لگا کر رو پڑی۔ مجھے تو لگا تھا یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی مر جاؤں گی۔ آج تو ایسی باتیں مت کریں۔ عفان اداس تھا اور ہاجرہ کیوں رو رہی تھی یہ بھی جانتا تھا۔ ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا تھا جب ان کا زبیر دلہا بنے اسی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو، خوش رہنا، اسے بھی خوش رکھنا، اللہ تم دونوں کو آباد رکھے، لمبی عمر دے۔ ان دعاؤں کا تسلسل رکنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تم سے محبت کا وعدہ نہیں کرتا ارم، مگر اس رشتے کو پورے خلوص سے نبھاؤں گا۔ اس نے توفیق سے گلے ملتے خود سے عہد کیا تھا۔ توبہ! ثانیہ دھپ سے ماں کے قریب بیٹھی اور ساتھ ہی ہیل اتار لی۔
عادت جو نہ تھی تو نہ پہنتی اتنی لمبی ہیل۔ نادرا نے ٹوکا تو اسے عبید کی بات یاد آئی۔ صدمے سے ماں سے پوچھا، امی میرا قد چھوٹا ہے؟ چھوٹا تو نہیں، کافی بڑا پیکٹ ہے، اوپر سے سارے مہنگے میوے ڈالے ہیں۔ ثانیہ نے غصے سے ماں کو دیکھا۔ وہ دلہا والوں کی طرف سے بانٹے گئے چھہارے پلس ڈرائی فروٹ کھا رہی تھی۔ دادی کیوں نہیں آئی؟ وہ کیسے گھر پر رہ گئیں؟ ثانیہ نے چڑھ کر پوچھا۔ بس رہنے دو، کل کی فیرنی کھا کھا کر پیٹ خراب کر لیا، میری تو بس ہو گئی۔ باتھ روم کے پاس چارپائی بچھا آئی ہوں، وہ جانے اور ان کا بیٹا۔ میں تو کہہ آئی ہوں زیادہ ضرورت پڑی تو آصفہ کو بلا لینا، اس کا فرض ہے، میں کس خوشی میں اس کا گند دھوتی رہوں۔ اچھا چپ بھی کر جائیں، شروع ہی ہو جاتی ہیں۔ عبید تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ ٹھیک ہی ہے۔ اب ارم تو چلی جائے۔ نادرا کچھ کہنے لگی تھی کہ ثانیہ نے بات کاٹی۔ بس دعا کریں واپس نہ آ جائے۔ واپس کیوں آئے گی؟ نادرا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ گھر چل کر بتاؤں گی، وہ پراسرار انداز میں مسکرائی۔